Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जे वॾे वज़ीर जे हवाले से। वई सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत खे सूबनि खे अञा वधीक इख़्तियार ॾियणा पवंदा। वफ़ाक़ी हुकूमत सूबनि जा इख़्तियार ओरांघण जी कोशिश करे रही आहे। वॾे वज़ीर जो इहो बि चवणु हो त FBR हिकिड़ो नाकाम इदारो आहे। वॾे वज़ीर जो चवणु हो त लोड शेडिंग जे हवाले सां जेतिरी तनक़ीद थी रही आहे, इन हवाले सां सिधो सऊं जेको ॾोह आहे उहो वफ़ाक़ी हुकूमत जो आहे। जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत के इलेक्ट्रिक, हेस्को ऐं सेप्को खे नथी संभाले सघे त इन जो कंट्रोल सूबाई हुकूमत खे ॾिनो वञे। सिंध हुकूमत इन खे चङी तरह संभाले सघे थी। वॾे वज़ीर जो चवणु हो त लोड शेडिंग सिर्फ़ कराची न बल्कि सॼी सिंध जो मसइलो आहे ऐं के इलेक्ट्रिक जे बोर्ड में सिंध हुकूमत जो को बि नुमाइंदो शामिल न आहे। मजमूई तौर वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि, अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शहज़ाद कुरैशी साहब। शहज़ाद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजी ॿियूं महिमान आहिनि पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी शहज़ाद साहब, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन जो इख्तलाफात हैं, तमाम तर मामलात को अगर एक साइड पे रख दें, JIT ये सारे मामला, लेकिन अगर बिजली बुनियादी एक ज़रूरत है, अवाम का मसला है, कराची से लेके कश्मीर तक, सिर्फ कराची का इशू नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पूरी सिंध का इशू है। सिंध के जो देही इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ तो कई कई दिनों तक लाइट नहीं होती। तो क्यों ये मसला वफाकी हुकूमत तरजीही बुनियादों पर हल नहीं करना चाहती? देखें, पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो बड़ा अच्छा है कि CM साहब ने बोल दिया कि वफाक कुछ नहीं कर रही। आप देख सकती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लास्ट 2 वीक्स के अंदर बिजली के कितने कितने बड़े मंसूबों का ऐलान किया है। इसके अलावा मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि KE के मसले के ऊपर आपने ख़ुद देखा कि हमारे तमाम MPs MNAs ने हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया। हमने अपने फेडरल मिनिस्टर्स को इस्लामाबाद से बुलाया। वो तो मजाक कर रही है। PTI के जो अरकान हैं सिंध में, तो मजाक कर रहे हैं, चोर मचाए शोर वाली बात है। चले तो कहते इसका जिक्र हम अगर मजाक कर रहे हैं तो ये सीरियस हो जाएं सिंध से। जो महकमे इनके हाथ में है, इन्होंने अभी ये कहा, जैसे कि आपने इसमें ऐड किया कि उन्होंने CM हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि KE के या जो इस बोर्ड के अंदर हमारा कोई मेंबर नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इनका कोई मेंबर नहीं है। जहां जहां इनके मेंबर हैं, जहां जहां इनकी अथॉरिटी है, वहां तो बस अल्लाह ही रहम करे। सिंध के ऊपर सारे महकमों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इनकी तो ये करप्शन क्या 12 सालों से ये अपोजिशन अभी करप्शन के हुकूमत भी रोना रो रही है। आप अपनी कहें ना कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची को ऑन करने की बातें की जाती हैं। कराची ने आप लोगों को वोट दिया है, कितने MPs MNAs हैं, लेकिन ये मसला न सिर्फ कराची, मैं तो कहूंगी सिर्फ कराची सिंध की राजधानी का नहीं, ये मसला कराची से कश्मीर तक का है। देखिए, सिंध सूबे के अंदर जो भी मसले हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो कोई भी मसले हों, इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी के या हालात ज़िंदगी जो भी इस वक्त सिंध के अंदर है, जो भी मसले हैं ना, हमें कराची ने वोट दिया है, कराची सिंध का हिस्सा है, हम उसका दर्द रखते हैं। इसीलिए तो हम उनकी करप्शन को हाईलाइट करते हैं। रही बात KE की, तो KE का आपने सबने देख लिया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वफाकी गवर्नमेंट के MPs MNAs ने एहतजाज किया हो, वहाँ फेडरल मिनिस्टर आया हो, वहां पर गवर्नर साहब ने आके किया हो, एक मुआहिदा किया हो? हुकूमत की जानिब से हमें फर्नेस ऑयल की दस्तयाबी टाइम पे नहीं हो सकी, उनके तो मेरा ख्याल है अगर आपने असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है कि ये गलती कोई हमारे पेट्रोलियम डिवीजन की या इसकी नहीं थी, और KE ने अगर अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं की या उन्होंने क्या कहते हैं उसको कराची वालों के साथ ज्यादती बंद नहीं की, तो हम टेक ओवर भी कर सकते हैं। आज तक मुझे बता दें किसी फेडरल मिनिस्टर ने इस तरह की बात, वो भी KE के CEO के साथ खड़े होकर की है। लेकिन आप हमारे लोगों के अपने मुंतखब अरकान आपके वजीर तवानाई के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो भी आपने यकीनन सुनी होगी, तो कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है ना। तो देखें, जमहूरियत का यही हुस्न होता है। हम कोई पटवारी नहीं है, हम कोई जियाले नहीं है कि हम अपने ही वजीर की कोताहियों पे आवाज नहीं उठा सकते। हमें तो खान साहब ने सिखाया यही है। आज हम ये उनको बोलते रहे कि सीरियसनेस दिखाएं, इस शहर में आए, और आप ये देखें कि असद उमर साहब जो कि एक सीनियर पार्टी पर्सन भी हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, वो आए यहाँ पर
کوئی وجہ ہے تو آئے نا, کراچی کا درد رکھتے ہیں تو اس لیے آئے انہوں نے نا. تو یہ تک کہہ دیا کہ اس سے پہلے کیا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. شرمیلا صاحبہ میرے ساتھ ہیں. شرمیلا صاحبہ, گفتگو آپ نے سنی, کیا وفاقی حکومت اپنے ہی اداروں کی ہٹ درمی کے آگے اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ اپنی ہی حکومت میں وہ ان اداروں کے خلاف دھرنا دینے پر, احتجاج دینے پر مجبور ہو گئی ہے؟ جی بہت شکریہ سبین صاحبہ. میں آپ کے مہمان کی گفتگو سن نہیں پائی, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ کے الیکٹرک کی بات جی کر رہی جی ہیں اور وفاقی اداروں کی بات کر رہی ہیں جو وفاق کے ماتحت ہیں. دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, یہ کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہیں. ان کو اب تک یقین نہیں آ پا رہا کہ یہ اب حکومت میں ہیں, اور وہ وعدے اور وہ ارادے اور وہ جو قسمیں انہوں نے عوام کے سامنے کھائی تھیں کہ ایک عوام کو یہ ریلیف دیں گے بجلی کی مد میں, گیس کی مد میں, عام کھانے پینے کی اشیاء کی مد میں, کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور دیگر جو تمام وعدے کیے تھے, اس میں سے کسی پر بھی یہ کامیاب نہیں اترے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر محکمے میں, ہر وفاقی محکمے میں اور ہر شعبے میں ان کی نااہلی جو ہے وہ چھلک چھلک کے باہر آ رہی ہے, تو میں غلط بیانی نہیں کر رہی ہوں گی. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے, بلکہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, تیسری بار عمران خان صاحب نے اپنے وزراء اور محکمات کو وارننگ دی ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں اور پرفارم کر لیں. یہ 2 سال میں تیسری بار پرائم منسٹر کی طرف سے وارننگ آئی ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وفاقی ادارے, چاہے وہ فائنانس ہو, کامرس ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, کیبنٹ ڈویژن ہو, کسی نے پرفارم نہیں کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کنٹینر پہ جب یہ تھے کہ جی ہمارے پاس سب چیز کے لیے ٹیم تیار ہے اور ماہرین تیار ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے, ہر چیز ختم کر دیں گے اور جناب مافیا خاتمہ کریں گے. یہ آج خود مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں. آپ پیٹرول کی مد میں دیکھیے کہ انہوں نے پیٹرول مافیا کے ساتھ کیا کیا, کچھ نہیں کیا. انہوں نے راتوں رات پیسے بڑھائے اور بیچاری غریب غیور عوام جو ہے اس کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا. چینی کے اوپر آپ دیکھ لیں, وہ تمام مافیا جنہوں نے چینی مہنگی کری, جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کری, جنہوں نے عام مارکیٹ میں چینی کے پیسے بڑھائے, ان کو انہوں نے بڑی بڑی وزارتیں دے دیں اور ان کے جو کرتا دھرتا تھے وہ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ادویات کے اوپر آتے ہیں, ادویات آج مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے آج آپ آٹے کے اوپر آ جائیں, پنجاب جہاں ان کی حکومت ہے وہاں آٹا دستیاب ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ کہیں 900 روپے بوری, وہ بھی دستیاب نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو خود بیٹھ کے انسٹرکشن دینے پڑے ہیں, ہدایات دینی پڑی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ آپ جو ہے وہ آٹا دستیاب کرائیں پنجاب میں. اسی طریقے سے ملک کی تاریخ میں پہلی بار FBR اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ناکام رہا ہے. مسلسل 2 سال سے اچیو کر لیے. صوبے بھی تو کر رہے ہیں نا. اگر آپ سندھ کا لیں ایگزامپل, تو سندھ میں 8% زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. FBR 27% نیگیٹو میں جا رہا ہے. اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس دفعہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. آپ نے 900 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگا دیے عوام کے اوپر. آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹرانسپورٹیشن سے لے کے عام کھانے پینے کی اشیاء جو ایک غریب آدمی جس کے پاس ہے, وہ آپ نے ہر چیز میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا. اسی طریقے سے آپ ملازمین کو نکال رہے ہیں ایسے وقت میں جہاں آپ یہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کے روزگار نہ جائیں, آپ خود جی ایک جنبش قلم سے لوگوں کے روزگار چھین رہے ہیں. آپ نے اسٹیل مل میں 10,000 ملازمین کو نکال دیا, آپ نے PTDC کے موٹلز بند کر دیے, آپ نے وہاں سے 450 ملازمین کو نکال دیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سیاحت کو فروغ ملنی چاہیے, دوسری طرف آپ یہ موٹلز بند کر رہے ہیں جنوبی پاکستان کے اندر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کی نااہلی موجود ہے, ہر قسم کی نااہلی. اگر آپ صحت کا محکمہ اٹھا لیں تو یہ اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں یا اس کے بارے میں شرمیلا صحیح صاحب, آگاہی میرے پروگرام میں پھیلانے ذرا ناکام شرمیلا رہے ہیں. صاحبہ, میں معاف کیجیے کہ آپ کی بات کاٹوں گی, میرے ساتھ ہی رہے گا. میں اس پہ شہزاد صاحب کا موقف لینا چاہوں گی. جی شہزاد صاحب. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہ وہ ادارے جو اس وقت حکومت پہ اور عوام پہ بوجھ تھے, پاکستان اسٹیل پہ یہ لوگ سیاست کرتے رہے, 10,000 لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے, اسٹیل مل بند پڑی ہوئی تھی, 550 ارب یا کچھ اللہ لیکن کمی آپ بیشی لوگوں نے معاف بھی تو دعویٰ فرمائے کیا تھا اسٹیل وہ مل سارا چلا سب. کے دکھائیں دیکھیں گے, اور ہم نے آپ دیکھیں میری بات سنیں جی پلیز. ہم یہ ایک پلان لے کے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چلا کے دکھائیں گے. جب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ساری سیاسی بھرتی ہوئی ہوئی ہیں,
پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ اس میں بھرتی ہوئے ہیں, کام وام کچھ نہیں ہو رہا, اور الٹا 500 یا 600 ارب روپے عوام کے ٹیکس کے پیسے کے جا رہے ہیں, تو اس کو ہم بند کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں بات سنیں پلیز, دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو آپ دیکھیں نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. کوئی ہم پتھر پہ لکیر کر کے کوئی بات نہیں کرتے, ہم کاروبار کوئی اس طرح ون مین شو نہیں ہوتا, عوام کے مفاد کی بات کی جاتی ہے. اگر اس چینل کے اندر کچھ عرصے بعد یہ پتہ لگے کہ یہ ملازمین زیادہ ہیں اور چینل نقصان پہ جا رہا ہے, تو obviously آپ ملازمین کم کریں گے, یہ دنیا کا دستور ہوتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کہیں اس طرح ادارے نہیں چلاتی. رہی بات ٹیورزم کی, تو آپ نے دیکھا ٹیورزم جتنا اس 2 سالہ دور میں پروموٹ ہوا ہے, ان سے تو گورکھ ہل ابھی تک نہیں بن پایا. گورکھ ہل پہ انہوں نے اربوں روپے خرچ کر دیے, اس کو بھی سیاسی بنیادوں پہ قومی اسمبلی کے اپنے ایک ایم این اے کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے, اور دھڑا دھڑ وہاں کرپشن جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں, جو ادارے گورنمنٹ نہیں چلا سکتی اس کو وہ کر لیں. رہی بات یہ چینی کی اور آٹے کی بات کر رہے ہیں, چینی آٹے کی رپورٹ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے انکوائری کو وہ کیا ہو, نیب کو کیس دیا ہو؟ ہم تو خود دیکھیں, ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ بے نقاب ہوتا جائے, جس کی کرپشن ہو, نہیں کاروائیاں ہو رہی, نیب کو دے دیا نا, نیب کاروائی کرے گی. ہم نے اس کو ایک پورے پروسیجر کو فالو کیا نا, ہم نے پہلے انکوائری کی, انکوائری کے بعد ہم نے نام ڈسکلوز کیے, ہم نے انکوائری ڈسکلوز کی, اس کے بعد پھر ہم اب نے نیب کو دے دیا. اب نیب اس کے خلاف کاروائی کرے گی. اگر یہ سمجھتی ہیں یا ان کی پارٹی اگر سمجھتی ہیں کہ اگر کاروائی اور تیز ہونی چاہیے, تو یہ بھی کیس نیب پہ لے کے جا سکتی ہیں. تو یہ دے آر موسٹ ویلکم, یہ جا کے عدالتوں میں جائیں اور سب کو سزا ملے. میں تو کہتا ہوں جو بھی کرپٹ لوگ ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, پی 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 کا ہے, نون لیگ کا ہے, جو بھی ہے, جس نے کرپشن کی ہے, اس ملک کا پیسہ کھایا ہے, وہ کر لیں. یہ ہمیں تو کے ای کا بتا رہے ہیں, ہم تو کے ای کے خلاف بھرپور طریقے سے آ گئے. یہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے اداروں کے خلاف کب نکلیں گے؟ ہیلتھ مکمل تباہ, ایجوکیشن مکمل تباہ, لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. پولیس کا یہ حال ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت ان کو کراچی کا درد تو ہے کے ای کا. ان سے یہ پوچھیں کہ کراچی کے مقامی لوگوں کو جابز ملتی ہیں؟ کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے بجٹ میں رکھا ہے؟ اب بھی گرین لائن منصوبہ ہم مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نسر روڈ ہم نے بنایا ہے, ناردرن بائی پاس کی جو کیا کہتے ہیں چاہیے توسیع ہو رہی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. زرداری نے کراچی میں بہت سارے منصوبوں کا افتتاح سر کیا. بلکہ میڈم 2 اوور ہیڈ بریجز اور 2 انڈر بائی پاس بنا کے 90% اس سندھ کو ریونیو اکٹھا کر کے کراچی دیتا ہے. وفاق کو 65% دیتا ہے, اس میں یہ 2 بریجز اور یہ اگر کیے ہیں تو ان کو میرا سلام ہے. K4 کا منصوبہ انہوں نے شیلف کر دیا, کوئی پانی کا بڑا منصوبہ نہیں ہے. میں تو دیکھیے بڑا آسان سی بات کرتا ہوں, این ایف سی ایوارڈ یہ مانگتے ہیں ہم سے. این ایف سی ایوارڈ ابھی ان کو 200 یا جو بھی ارب کم ملے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن پچھلے 10-12 سالوں سے پورے مکمل ملتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ابھی کورونا کی وجہ سے اکنامی کو تھوڑا فرق پڑا تو اس کی وجہ سے کم دیا. ان سے یہ پوچھیں 950 ارب کی, ان کا اپنا آڈیٹر جنرل بول رہا ہے کہ اس پہ کرپشن اور بے ضابطگی ہیں. یہ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا پیسہ ان کو مل رہا ہے, یہ این ایف سی کی تو بات کرتے ہیں, پی ایف سی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں تو کہتا ہوں لاڑکانہ کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں سکھر کو بھی ملنا چاہیے, حیدرآباد کو بھی ملنا چاہیے. تو کراچی کی عوام کو کیوں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کراچی کی عوام اب بیوقوف نہیں بنے گی انشاءاللہ. جی شرمیلا صاحبہ, جسٹیفائی کیا جاتا ہے اگر عوام کے مسائل پر, بجلی پر, پانی پر یا عوامی ایشوز پر بات کی جاتی ہے تو پارٹیز کی طرف سے جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے. آخر عوام کے مسائل کون حل کرے گا, کس طرح سے حل ہوں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا ان کا مسئلہ کیا ہے. یہ اب بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے. ہم اپوزیشن میں ہیں سندھ میں, ہم تو ان کی زیادتیوں کا شکار ہیں پیپلز پارٹی کی. حکومت کے خلاف اپوزیشن میں بھی آ گئے. نہیں, ہم دیکھیں ہم حق کی بات کریں گے چاہے کوئی بھی ہو. سندھ میں تو ہم اپوزیشن میں ہیں, نہ ہمیں یہ فنڈ دیتے ہیں, نہ یہ ہمیں نہ ترقیاتی کام کراتے ہیں. ابھی یہ بات کر رہی ہے چینی ہے اس کی, یہ دودھ پہ کب کاروائی ہوگی؟ دودھ کے ریٹ 20 روپے 25 روپے بڑھا دیے راتوں رات, اور پیٹرول ہم نے کم کیا تھا پھر ہم نے بڑھایا ہے. اور انڈیا, بنگلہ دیش اور آس پاس کے جتنے کنٹریز نے آپ دیکھ لیں, ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, میری شرمیلا بہن بھی اس بات کی وہ کہیں گی کہ نہ بنگلہ دیش, نہ افغانستان, نہ انڈیا, کسی ملک نے ریٹ نہیں گرایا تھا. ہم نے ریٹ کم کر کے عوام کو ریلیف دیا تھا. شرمیلا صاحبہ کا موقف. جی شرمیلا صاحبہ. جی دیکھیں اگر یہ بیچ میں اس طرح بات کریں گے جی پلیز کنٹینیو کریں. ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر مقابلے بازی نہیں ہو رہی ہے. اگر بات سننے کی ہمت نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر بات نہ کریں. لیکن دیکھیں ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, میں نے آپ سے پہلی ہی بات کی, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, یہ پچھلی حکومتوں کا مسئلہ ہے. 1200 ارب روپے قرضہ تھا, آج 2 سال میں 2000 ارب جو ہے وہ قرضہ انہوں نے کر دیا. اسی طریقے سے یہ اداروں کی بات کریں, اسٹیل مل بند ہے, فلاں ہے,
انہوں نے کہا تھا اور بنایا بھی سرمایہ پاکستان لمیٹڈ، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو نقصان میں جا رہی ہیں ان کو سرمایہ پاکستان میں لا کے ری اسٹرکچرنگ کریں گے. اگر ان کو حقائق نہیں پتا، اپنی جماعت کے یا طریقہ کار نہیں پتا، تو پوچھ کے پھر پروگرام پہ آیا کریں. حفیظ شیخ صاحب سے بات کر لیں. اب ہوا کیا، 2 سال گزر گئے، کوئی بھی ادارہ جو ان کی تحویل کے اندر ہے انہوں نے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں کی. آج یہ ہر چیز بیچنا چاہتے ہیں. اب یہ بیچنا چاہتے ہیں وہ جو ہوٹل نیو یارک کے اندر ہے، اور وہ بیچنا چاہتے ہیں اپنے یاروں کو اور دلداروں کو، جس میں انل مسرت بھی ہیں، جس میں زلفی بخاری بھی ہیں. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ جی کالا دھن سفید کر لیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں پیسہ لگا کے. کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا ہم کالا دھن والوں کو جیلوں میں ڈالیں گے. آج آپ خود لیگلی حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو یہ چٹ دے رہے ہیں، کلین چٹ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، آج کی ہیڈ لائن آپ اٹھا کے دیکھیں ڈان کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں آئیں جی کالا دھن سفید کریں. آپ کبھی سنا ہے کوئی حکومت اس طرح کی بات کرتی؟ آپ کالا دھن والوں کو کہہ رہے ہیں سفید کریں، ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں، اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتی ہے. میں مطلب مجھے خود یہ سن کے، دیکھ کے، سمجھ کے شرم آتی ہے کہ ایک وزیر اعظم جس کی جماعت کا نام تحریک انصاف ہے، جو انصاف کی بات کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ جی ہم چوروں کو بند کریں گے، ہم لوٹا ہوا پیسہ لے کر آئیں گے، آج وہ کہہ رہے ہیں چوری کا پیسہ لاؤ، کالا پیسہ لاؤ اور اس کو سفید کرو. یہ باتیں آپ کر رہے ہیں. چینی کا آپ نے کیا کیا؟ جہانگیر ترین کے ساتھ آپ نے کیا کیا بھائی؟ جہانگیر ترین تو سب سے آگے سر فہرست ہیں چینی چوری کے اندر، عوام کو لوٹنے کے لیے. اور آج وہ آپ آرام سے لندن میں وہ اور اس کے صاحبزادے بیٹھے. کیا کر لیا آپ نے؟ حسن و بختیار کا کیا کیا آپ نے؟ ان کی شوگر مل کے بارے میں آپ کی انکوائری رپورٹ میں جو آپ کے پرائم منسٹر نے بنائی، آپ جو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم انکوائری ہم نے کری ہے، اس میں لکھا ہوا کیا کیا آپ نے؟ آج تو بڑی وزارت لے کے اکنامک ڈویژن کی وہ بیٹھے ہوئے، اس کے بھائی آج بھی پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں. کیا کیا آپ نے؟ کس کو پکڑ لیا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو پاکستان ہے. ایک پرانا پاکستان ہے جس میں اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیں، جس کو اپوزیشن کے لوگوں کی بات نہ سنیں، ایک کسی نے کوئی بات بھی کری ٹیلی ویژن کے اوپر تو ناپ کا نوٹس آ جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیں. اور جو آپ نیا پاکستان ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، جس کے اندر آپ چوری کریں، ڈکیتی ڈالیں، عوام کو بے وقوف بنائیں، لیکن آپ دھن دھناتے ہوئے کھلے پھرتے رہیں اور آپ کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے. آپ کے وزیر ہوا بازی کی جعلی ڈگری ہے، فورینسک رپورٹ نے پروف کیا کہ اس کی جعلی ڈگری ہے. وہ کھڑے ہو کے اسمبلی میں ہمارے پائلٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری مشکوک ہے. یہ آپ کا نیا پاکستان. ہم تو چلے پرانے گندے پاکستان سے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے حلیم عادل شیخ کے اوپر کیسز ہیں، آپ کے ذوالفقار مرزا کے صاحبزادے حسنین مرزا کے اوپر آپ کے، وہ تو آپ کے تھے، ہمارے تو نہیں تھے. کیا وہ تو ان کو تو بیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نئے پاکستان سے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ انصاف ہے آپ کا نئے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر ایک قانون ہے لیکن الگ الگ لوگوں کے لیے الگ ہے. یہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں. کیا آپ کے وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ آج جو اتنے پاورفل اور طاقتور بن کے بیٹھے ہیں وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے، ورنہ تو اختیارات سارے عارف الوی کے پاس ہوتے اور کب کی آپ کی چھٹی کرا چکے ہوتے. وہ یہ آپ شکر کریں آصف علی زرداری صاحب کا جس نے تمام کے تمام اختیارات پارلیمان کو منتقل کیے، وزیر اعظم کو مضبوط بنایا. آج آپ بات کرتے ہیں کہ ہاں جی 229 بلین کم مل گئے سندھ کو، تو کیا ہو گیا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ سندھ سے الیکٹڈ ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اب آپ خود اخلاقیات کی اور اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہی ہیں. میں نے تو آپ کو ایک دفعہ بھی میری بہن نہیں بولا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ 12 سال سے آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، پورا سندھ کھا گئے ہیں، ایجوکیشن کھا گئے، اسکولز کھا گئے، آپ لوگ کراچی کا پانی کھا گئے، سب کچھ کھا گئے. میں نے تو نہیں کہا آپ کو شرم آنی چاہیے. اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقدمات ہیں دونوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ کیے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ جو لینگویج استعمال کر رہی ہیں، سوری، انبیریبل ہے. پلیز پلیز، مجھے کیوں شرم آئے گی؟ میں نے تو کرپشن نہیں کی. میں نے تو کرپشن کے پیسوں سے بنگلے اور جائیدادیں نہیں بنائی. میں نے تو اومنی گروپ میں نہیں ہوں. میں نے تو کوئی بھی پانی کے اور وہ منصوبے نہیں لیے. میں نے تو کوئی ٹھیکے نہیں لیے. مجھے کس بات کی الحمدللہ شرم آئے گی؟ شرم تو ان کو آنی چاہیے کہ جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو سندھ کو لوٹ رہے ہیں. حال یہ ہے کہ پورا سندھ کھا گئے، ڈیم کے نام پہ کھا گئے، نہریں صاف کرنے کے نام پہ کھا گئے، لیاری کے اندر گینگ وار، قتل و غارت، عزیر جان کے ساتھ تصویریں آپ کی. شرم تو آپ کو آنی چاہیے. قاتلوں کے ساتھ، بھتہ خوروں کے ساتھ تصویریں آپ کی ہیں. آپ کو شرم آپ کو آنی چاہیے. ہمیں کس بات کی شرم آنی چاہیے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے کوئی اتحادی نہیں ہے. ہمارے کہاں سے اتحادی ہے ادھر جنگ بلوچ؟ ان کی جے آئی ٹی میں ان کے رہنما کے نام ہے. یہ لوگ دعوتیں کھاتے تھے، وہ ان کو ٹکٹ ایشو کرتا تھا. خدا کا خوف کرے، اللہ اکبر. شرم ہمیں آنی چاہیے.
شرم تو پیپلز پارٹی والوں کو آنی چاہیے کہ جب لسانی فسادات کرا دیے انہوں نے، لسانی فسادات کرا دیے، اس کراچی جو امن کا شہر تھا اس کے اندر لیاری کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، لیاری ان کو جتاتا تھا، لیاری کو برباد کر دیا، آج لیاری کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، ان کے چیئرمین صاحب آپ بری طرح ہارے. نہیں یہ شرم کہہ رہے، شرم کہہ رہے، دیکھیں پلیز. نہیں لیکن ان کو بھی پھر تھوڑی سی لینگویج کا خیال رکھنا چاہیے نا. ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی ہیں، اپنے کام گنوائیں، اپنی سیٹ کو پکا نہ کریں، اپنے کام گنوائیں، اپنی سیٹ کو پکا نہ کریں. لیاری کھا گئے، شہر کھا گئے. حال یہ ہے کہ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی کے عوام بولے بھی نہیں. خدا کا خوف کرے، شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے، شرم آپ لوگوں کو کرپشن کرتے ہوئے آنی چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے بلدیہ فیکٹری کے قاتلوں کو اپنے ساتھ کابینہ میں بٹھایا. ارے آپ ایکشن لے لیں نا، آپ تو گورنمنٹ میں ہیں، آپ سندھ گورنمنٹ میں ہیں، اپنی پولیس سے کیا ایکشن لیں؟ جس پولیس سے آپ قبضہ کرواتی ہیں، جس پولیس سے پیپلز پارٹی پورے شہر میں قبضے کروا رہی ہے، پورے سندھ میں قبضے کروا رہی ہے، ان سے کیا ایکشن لیں؟ ہم تو خوش ہوں گے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. شرم آپ لوگوں کو آ نہیں رہی ہے، شرم خدا کا خوف کرے. لیاری نے مسترد کر دیا ہے، اب آپ خیر بنائیں. ایک ڈویژن کی پارٹی رہ گئی ہے، انشاءاللہ سندھ سے بھی صفایا ہوگا، انشاءاللہ سندھ سے بھی صفایا ہوگا. وہاں بھی اب دیکھیے گا تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ. لوگوں کو شعور آ گیا ہے، سندھ کی عوام بہت باشعور ہے. پورے پاکستان میں لوگ کانوں کو ہاتھ پکڑ کے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہماری جان چھوٹی. جنہوں نے آپ کو حکومت میں پہنچانا تھا پہنچا دی، آج وہ بھی کان پکڑ کے رو رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کر دی، یہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کر دیا. آج آپ کے سلیکٹرز بھی کان پکڑ کے رو رہے ہیں، آج آپ کے ووٹر آپ اگر ان کو 20-25 منٹ دیں گے تو کس طرح سے باہر تو جائیں. آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. ہم باہر جاتے ہیں، ہم تو صبح شام ہوتے ہیں. آپ اپنے وزراء کو بولیں ڈیفینس سے باہر نکلیں. آپ لوگوں کی تو پوری کابینہ ڈیفینس میں رہ رہی ہے، 2,000 گز کے 1,500 گز کے گھروں میں رہ رہے ہیں. سارا کرپشن کا پیسہ تو آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہاں لگایا ہوا ہے. نکلے نا عوام میں جائیں. عوام میں تو آپ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. عوام میں آپ کیوں جائیں گے؟ عوام کو تو آپ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کو تو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کو تو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. حکومت میں بیٹھے سندھ کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو سندھ کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا وہاں بھی صفایا ہو جائے گا. سب آپ کے فائنانسرز ہیں کہ الیکٹرک کا جو مالک تھا عارف نقیب، ارے وہ آپ کے زرداری صاحب کا بیسٹ فرینڈ تھا. آپ بھول رہی ہیں. تصویریں شیئر کروں میں اس پروگرام میں تصویریں شیئر کر سکتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب کا بیسٹ فرینڈ تھا. اومنی گروپ بنگلوں پہ قبضے، بلاول ہاؤس کے 40-50 مکانوں میں کس طرح سے آپ لوگوں نے قبضے کیے، کس طرح سے قتل و غارت کی. قادر پٹیل کی سٹوریاں، آپ کے سینیٹر صاحب یوسف بلوچ کی سٹوریاں، یہ ساری کی ساری سٹوریاں، یہ کس قسم کی سٹوریاں ہیں؟ کائنڈلی خدا کے واسطے اب اس سندھ پہ اور کراچی میں رحم کھائیں. اسی لیے چینی بھی چوری کرتے ہیں اور آپ انہیں لندن بھی بھجوا دیتے ہیں. آپ چوروں، ڈاکو، لٹیروں سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ کو کہیں سے شرم اور حیا نہیں آتی ہے. اور اگر آپ کو کہیں آپ کا آئینہ دکھائیں، آپ کا صحیح چہرہ دکھائیں تو آپ چیخوا ہوتے ہیں، دست گربا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سن نہیں سکتے، آپ نے برداشت نہیں ہے، آپ نہیں سن سکتے. آپ نے اگر مائک انہیں کو دینا ہے تو میں پروگرام چھوڑ جاتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی ناانصافی والی بات ہے. 20-25 منٹ آپ فون کال پہ دیں، جو سامنے سے کوئی بات، کوئی کاؤنٹر ہی نہ ہو سکے، نہ کوئی وہ چیز ہو سکے، تو زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. سیریسلی اگر یہ پیپلز پارٹی کا ہی پروگرام کرنا ہے تو ہمیں بلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارا ون سائیڈڈ پروگرام نہیں ہوتا. میں آپ کو بھی بات کرنے کا موقع دیتی ہوں. کیا کہیں گے آپ جو صورتحال ابھی شرمیلا نے کہی، جو آپ نے دیکھیں میں صرف اگر تقریر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں گے، دیکھیں سبین اب آپ میری بات سنیں نا. ون وے ٹریفک اگر چلتی رہے گی نا تو کوئی وہ نہیں ہوگا. آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. ان سے یہ پوچھیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اندر کیا ایمنسٹی اسکیم نہیں دی تھی؟ یہ اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھیں، کیا انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ چوروں لٹیروں کو، اور جس طرح سے انہوں نے بلاول ہاؤس کے ارد بنگلے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. آپ ہماری کرپشن کی تو بات کر رہی ہیں، ہماری کرپشن پہ جائیں آپ عدالتوں میں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، نیب میں جائیں، ہمارے خلاف ریفرنس فائل کریں. اگر ہم میں سے کسی کی یا کسی اور ہمارے منسٹر کی ڈگری جعلی ہے آپ جائیں نا. اور دوسرا یہ جن مقدمات کا یہ ذکر کر رہی ہیں، سارے مقدمات نون لیگ نے ان پہ کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ، نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ. اب یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اپنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ 950 ارب روپے کی بے ضابطگیاں گیاں، اس کے کون جواب دے گا؟ اس کا بھی جواب یہ پی ٹی آئی دے گی. اس وقت وزیر بلدیات صاحب کی جو کرپشن چل رہی ہے، جو پانی میں انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے، شہر پانی کی طرف رہا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس وقت دودھ کے 20 سے 25 روپے بڑھ گئے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پیسے بڑھ گئے، چائے کی پتی پہ، دیکھیں آپ
کو یہ پتا ہونا چاہیے 18ویں ترمیم تو کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کو صرف اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں ساری اتھارٹی ان کے پاس ہے. وہ کہتے کھل کے ابھی ہمارے پاس اختیارات ہوئے ہی نہیں، ٹرانسفر نہیں ہوئے، ابھی ہاسپٹل نہیں، دیکھیں یہ بات سب کو پتا ہے. پولیس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایجوکیشن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہیلتھ میں کوئی نہیں. ہیلتھ میں دیکھا ہائر ایجوکیشن پورے ملک کی ہوتی ہے، ہائر ایجوکیشن صرف سندھ کی نہیں ہوگی. جب ہائر ایجوکیشن بنے گا تو وہ سندھ میں تمام صوبوں کو دیکھے گی. یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ تو پرانے لوگ ہیں، یہ تو پرانے لوگ اس طرح سے ہیں کہ عوام کو ایک پھلجھڑیاں چھوڑ کے اپنا کام کر کے پورے ہو جاتے ہیں. عوام اب حقائق جانتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سی ایم صاحب اس سندھ صوبے کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے. اور انفارچونیٹلی انہوں نے اس قدر ان کا وہ ہے کہ 15 سے 20 لوگ مل کے پورا سندھ چلا رہے ہیں. اس کے اندر کراچی جو ہے، کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں. ابھی ہاسپٹلز کا ہیلتھ کا معاملہ لے لیں، صوبوں کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ دیکھیں پلیز اس کو آپ مکس نہ کریں. یہ لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جی ہم لوگوں کو اگر غلط گائیڈ کریں گے تو لوگ اس سے وہ ہوں گے. یہ جو تینوں ہاسپٹلز تھے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے تھے شروع سے ہی. اگر آپ دیکھ لیں اس کو، آپ دیکھ لیں. اگر چلے میں غلط ہوا تو میں بھی اس کی وہ کر لیتا ہوں. یہ بات سندھ گورنمنٹ نے جب 18ویں ترمیم میں لے لیے، اب سپریم کورٹ کے تحت ہمیں آرڈر آیا کہ آپ یہ ادارے واپس لیں. تو اب ہم کیا کریں؟ سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کریں؟ ہم سپریم کورٹ کے خدا نخواستہ اگینسٹ جائیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ ان 3 ہاسپٹلز کو چھوڑ دیں. ان 3 ہاسپٹل کو چھوڑ کے جو باقی پورے سندھ کے اندر ہاسپٹلز ہیں ان میں انہوں نے کیا کر لیا؟ وہ تو اپنی مل سکتے اور ہیں. این جی اوز کے تحت تو انہوں نے کورونا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں SIUT اور انڈس کو انہوں نے انوالو کیا ہے. میں تو ان سے صرف ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم الحمدللہ، جو ان کا وزیر اعظم بھی ہے، وہ فوراً ایکشن لے رہا ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ نے KPK میں دیکھا، ذرا سا بھی کچھ فیل ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ایکشن لیتے ہیں. ان کے یہاں تو جو کرپشن کرتا ہے اس کو تو اور اچھی وزارت دی جاتی ہے. اور یہ ویٹ کریں انشاءاللہ جو نیب میں گیا ہے، جو آگے جا کے پوری مکمل انکوائریز ہوں گی، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ وہ تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی ہوگی. شہزاد صاحب، عوام چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں، لیکن یہاں وفاق اور سندھ کی جو سیاست ہے، مختلف مسائل پہ اختلافات ہیں، وہ کم ہونے کو نہیں دے رہے. سب سے اہم جو ہے اس وقت بجلی کا مسئلہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پانی کا مسئلہ ہے. K4 منصوبہ دیکھیں، اس پہ بڑی سیاست ہم نے دیکھی، فیزیبلٹی اس کے حوالے سے. ایک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. وفاق کی حکومت اگر سندھ کو اون کرنا چاہتی ہے، سندھ کی راجدھانی کراچی اتنا ریونیو دیتا ہے، تو وفاق کی حکومت کتنا اپنا انپٹ ڈالنا چاہیے؟ اس کے لیے تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ سندھ حکومت کے ساتھ یہ ایک بات پیج پر میں آئیں. پھر کہوں گا، آپ لوگوں کی جو ٹی وی چینلز ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگوں میں شعور دینے کے لیے ہیں. آپ لوگ پلیز خود بھی اگر حقائق سے آگاہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی کریں گے تو یہ بڑی نیکی ہوگی، صدقہ جاریہ ہوگا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. K4 کا منصوبہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کی نظر ہوا ہے. آدھا پیسہ وفاق دے چکا تھا، آدھا سندھ گورنمنٹ نے دینا تھا جو نہیں دیا. یہ عوام کو بتائیں، یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے. جتنے منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی کرپشن اور 2 نمبریوں کی وجہ سے سارے کے سارے وہ ہو گئے. آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا بجٹ رکھا ہے، حیدرآباد کے لیے کیا رکھا ہے، سکر کے لیے کیا، لاڑکانہ کے لیے انہوں نے اربوں روپے کا بجٹ رکھا تھا. آپ لاڑکانہ کی حال دیکھیں، وہاں کی عوام سے پوچھیں. تو خدارا 18ویں ترمیم کے بعد اگر ہم کوئی یہاں کچھ کام کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت پرمیشن لینی پڑتی ہیں. اور آپ کو شاید یہ بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے کراچی کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں. کراچی سندھ کا پارٹ ہے، سندھ کا حصہ ہے، کہ اب جو 15 کروڑ روپے جو SDG کی طرف سے ہمیں ملے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ MNAs نے اپنے حلقوں میں لگائے ہیں. انشاءاللہ اور 15 کروڑ روپے آ رہے ہیں. ہم تو اس شہر کے لیے کر رہے ہیں. نشتر روڈ الحمدللہ ہم نے بنائی ہے. ابھی ہم ناردرن بائی پاس کا کام کرنے جا رہے ہیں. گرین لائن منصوبہ 2019 جون میں ہمیں ملا ہے. اس سے پہلے انہوں نے بھی اس کو شیلف کر کے رکھا ہوا تھا. اب اس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. تو اگر سارا کام فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرنا ہے تو ان سے کہیں اپنی گورنمنٹ سے ریزائن کریں اور دے دیں ہمیں صوبہ. ہم صوبے کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. اگر وفاق کی حکومت کام کر رہی ہے تو پھر اتحادی کیوں ناراض ہیں کہ کراچی کے لیے کوئی پیکیج جو ان سے ایگریمنٹ ہوا تھا، جو نقائد طے ہوئے تھے، اس پہ نہیں؟ سندھ کے ایشوز پہ بھی دیکھیں GDA نے بڑا اتنا اسٹیپ لیا. دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ سوال آپ کا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجر حصہ ہے جو فنڈز کا، جو چیزیں ہیں، وہ اوبویسلی 18ویں ترمیم کے بعد وہ CM اس پہ خرچ کریں گے. ہم وہاں سے ایک ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. یا تو آپ
جو اپنا NFC کا ایوارڈ ہے وہ چھوڑ دیں, وہ کراچی کا حصہ آپ ہمیں دے دیں, ہم پورا اس پہ خرچ کر لیتے ہیں. ہمارا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب آپ کو پورے سندھ کا حصہ دیتے ہیں NFC ایوارڈ کا, آپ اس میں سے PFC آگے تمام کیا شہروں میں, ضلعوں میں, تعلقوں میں وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں. تو اب یہ وہی والی بات ہو گئی کہ آپ نے اپنا حصہ تو لے لیا, اس کے بعد سبھی مجھے یہ بولے کہ شہزاد صاحب آپ ایسا کریں, آپ اور ہمیں دیں. ایسا نہیں ہوتا, پورا پاکستان کا ایک میکینزم ہے. پھر بھی عمران خان صاحب نے گرین لائن کے لیے, عمران خان صاحب نے بہت سارے کراچی کے میگا پروجیکٹ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو MNAs کو پہلے 15 کروڑ دیے تھے, اب پھر 15 کروڑ روپے دیے, تو ہر اگر MNA کو 30 کروڑ روپے ملتے ہیں تو کراچی میں آپ دیکھ لیں گے کافی حد تک گلیاں سڑکیں ہوں. لیکن اوبویسلی میگا پروجیکٹ جب تک نہیں ہوں گے اور سندھ گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرے گی, اس وقت تک کراچی میں بہتری نہیں آئے گی. کیا ضروری نہیں کہ اتحادیوں کو وفاقی حکومت آن بورڈ لے, اعتماد میں لے, کیونکہ وہ بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی اگر سندھ حکومت کرپٹ ہے تو وفاقی حکومت بھی نااہل ہے. نہیں دیکھیں, اتحادی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, اتحادی ہمارے لیے قابل عزت ہے. شکوہ ابھی ان کو 5 ارب دیے ہیں, 5 ارب فیڈرل گورنمنٹ سے ملے, وہ پہلے خرچ کر لیں. سندھ میں جو آپ کے اتحادی ہیں, جی میں MQM نام لے دیتا ہوں, کوئی ایسا نہیں ہے. MQM ہے, ہم نے MQM کو میئر کراچی کو دیے. میئر کراچی الحمدللہ خرچ کریں اور شہر میں بتائیں کہ شہر میں بہتری آ رہی ہے. اور نے کچھ وقت پہلے شکایت کی تھی کہ بھئی ہم حکومت کے خلاف نہ کوئی تحریک چلائیں گے نہ کچھ اس طرح, تو اس میں GDA بھی شامل ہے 5 ارب کے فنڈ میں جو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے انٹیریئر سندھ کے بھی کچھ پروجیکٹس اپروو کیے ہیں, مجھے ابھی یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام پہ شیئر کر لوں گا. GDA کی بھی جو ریزرویشنز ہوں, MQM کے ہوں, کسی کی بھی ہوں, میں نے آپ سے کہا نا یہ جمہوریت کا حسن ہے. وہ تو آپ سے وہ اپنے حلقے میں یا اپنے طور پہ کام کرانے کے لیے جتنی محنت کریں گے وہ ان کا حق ہے. اس طرح ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جتنا بھی کراچی یا پورے سندھ کے لیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی کام ہو, سکھر میں بھی ہو, لیکن میجر شیئر ان کو آتا ہے NFC کے تحت. یہ سندھ کے مالک بنے ہوئے پچھلے 12 سال سے, انہوں نے 12 سال کے اندر سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں کیا ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ دل کو مارنے کے لیے جو انہوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں, یہ سندھ کی عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو کہہ کر تھک گئے کہ ہمیں جہاز دے دیں, وہ جہاز ایسا ناکارہ دیا کہ اس کا فیول تو ہم نے بھرا لیکن وہ چل نہیں سکا. 1 مہینے سے ہیلی کاپٹر اور جہاز یہ اپنے CM کے لیے استعمال کرتے ہیں, خاص وہ ٹٹی دل کے لیے استعمال کر لیتے. کوئی نیت تو دکھاتے نا. دیکھیں میں بہت سمپل سی بات ہے, کل تک کرونا کا سب مذاق اڑاتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کرونا پہ ان کی پالیسی صحیح نہیں. آج پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کرونا کی پالیسی صحیح ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن. آج پورے ملک کا معیشت کا پہیہ چل رہا ہے الحمدللہ, اور آپ دیکھ لیں ہمارے سندھ ہو یا باقی صوبے ہوں, سب واہ واہ کر رہے ہیں خان صاحب کی. تھوڑی دیر لگتی ہے, خان صاحب کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں وقتی طور پہ شروع میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, بعد میں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. آج ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چینی چور آٹا چور بچ گئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کے بعد یہ خود کہہ رہے ہوں گے کہ یار بھائی ہمیں بھی بچاؤ, کیونکہ یہ بھی اسی کرپشن کی پیداوار ہیں, وہیں سے نکلے ہوئے ہیں. مطلب چینی چور آئیں گے, واپس آئیں گے, لایا جائے گا, سزا بھی ہوگی جو بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو کھل کے بول رہا ہوں, چاہے میں کیوں نہ ہوں, میں اپنا نام لے کے بولتا ہوں, میں بھی اگر کسی کرپشن میں خدا نہ خواستہ ملوث ہوا, میری بھی بچت نہیں ہوگی. خان صاحب کی نظروں سے کچھ نہیں گیا ہوا, اور سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور دنیا دیکھے گی. ابھی تو میرا خیال ہے ان کو دودھ چوروں کے خلاف کرنا چاہیے. دودھ کے جو کمشنر صاحب جو نکلے ہوئے ہیں, ان کی سندھ گورنمنٹ کو چاہیے دودھ چوروں کے خلاف, اور دودھ کا جو پورا بحران کھڑا ہوا ہے. ہم تو کم نہیں کریں گے نیکسٹ منتھ سے, پھر ہم چاہے وہ ہائی وے بلاک کر دیں گے. اچھا میرا ایک سمپل سا سوال ہے, پورے ساؤتھ ایشیا میں کہیں پیٹرول کم نہیں ہوا, ہم نے 25 روپے کم کیا, کسی نے کوئی قیمت ڈاؤن نہیں کی, یہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں, کہیں کوئی قیمت ڈاؤن نہیں ہوئی. اب جب 25 روپے واپس بڑھتا ہے, میں مثال دیتا ہوں 25 یا 24 جو بھی ہے, اس کے بعد قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تو پھر سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہوئی نا, اپنے صوبے میں ایکشن لے. اگر پنجاب میں کچھ ہوتا ہے اور پنجاب میں قیمتیں بڑھتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر وہ ایکشن لیں اور وہاں قیمتیں کم کریں. پیٹرولیم وزارت وفاق کے پاس ہے نا, اگر یہاں پہ بلیک پہ چل رہا تھا, پورے ملک میں یہ صورتحال تھی, جیسے جیسے پیسے بڑھے تو لوگوں کو پیٹرول ملنا شروع ہو گیا, لیکن ذرا سا ریلیف ملا تو پیٹرول. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جو سچ ہوگا میں بولوں گا. پیٹرول غائب تھا اور اس پہ بھی انکوائری ہے, انشاءاللہ وہ آ رہی ہے, اور آپ دیکھیے گا کیسے کارروائی ہوتی ہے سب کے خلاف. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن جو چیزیں ہم پٹواری نہیں ہیں, نہ ہی ہم نے کوئی نوکریاں لی ہوئی ہیں, نہ ہی ہم نے کوئی قرضے لیے ہوئے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. میں نے کہا نا ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, تو الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے. ہمیں جہاں کوئی چیز غلط نظر آئے گی اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے, چاہے وہ ہمارے اپنے فیڈرل منسٹرز کیوں نہ ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی پالیسی یہ ہے, ہماری پالیسی بھی یہ. لوگوں کو انتظار رہے گا وزیر توانائی جو عمر ایوب صاحب ہیں اس کے خلاف, کیونکہ آپ کے اپنے جو وزراء ہیں اپنی پارٹی کے اندر جو ارکان ہیں وہ بھی اس کے خلاف چیخ رہے ہیں. شہزاد صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھتے پہنی پجانی تے پہنچے تو اندر پروگرام تنید اجازت اللہ واہی.
Sin TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app